अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खतीजा राठौर। नाज़रीन, ईद उल अज़हा के आते ही तमाम अहले इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करते हैं और अल्लाह की राह में कुर्बानी के अमल को यकीनी बनाते हैं। इन दिनों मवेशी मंडियों में खासा रश भी नज़र आ रहा है। अवाम मवेशी मंडी का रुख करते हुए चंद ख़ास चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें, जिस पर आज हम बात भी करेंगे। दूसरी जानिब इकनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की तहकीक के मुताबिक कराची इज़ वन ऑफ द वर्स्ट प्लेस टू लिव। नाकाबिल रिहाइश की फहरिस्त में कराची आ चुका है। इस रिपोर्ट में वजह क्या बताई गई है ये भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट मुज़म्मिल फ़रोज़ी और इनके हमरा हैं सेक्रेटरी जनरल PPS सिंध डॉक्टर खालिद शफ़ी। इन दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे डॉक्टर खालिद का। डॉक्टर खालिद, अवाम की एक बड़ी तादाद मवेशी मंडी का रुख भी कर रही है और सिंध भर में कोरोना की केसेस भी सामने आ रहे हैं। क्या समझते हैं आप कि लोगों को मज़ीद क्या एहतियात करनी होगी? और साथ ही B4 B5 वेरिएंट के बारे में भी बताया जा रहा है, ये भी बताइएगा ये वेरिएंट कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है? वालेकुम जी। पहली बात तो ये कि मवेशी मंडी में जो आना जाना आजकल ज़्यादा हो जाएगा, बल्कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 3 चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो जैसे आपने जिक्र किया कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और उसका इस वक्त हब कराची है, यानी पूरे मुल्क में जितने केसेस हो रहे हैं उसका 70-80% केसेस कराची में हो रहे हैं। अब 2 दिन पहले 818 केस हुए थे और अभी जो रिपोर्ट आ रही है कल के 24 आवर्स की वो 616 केसेस की तकरीबन है। ठीक है, इनमें से 400 से ज़्यादा केसेस कराची में हैं। तो कराची में कोरोना पूरे मुल्क के ज़्यादातर केसेस यहाँ हैं, तो यहाँ ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। पहली बात तो ये हो गई है जी। तो इसलिए जो है मास्क पहन के रखें, समाजी फासला मुनासिब हद तक बरकरार रखें, हाथों को बार बार धोएं या सैनिटाइज करें। ये तो चीज़ें कोरोना के हिसाब से हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मवेशी मंडी में जो जाना होता है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जानवरों की बीमारियां होती हैं। आमतौर पे तो जो मवेशी लोग पालते हैं उनको अपने इलाके में रखते हैं, तो शहर के लोगों से कोई वास्ता नहीं पड़ता। अब ये मवेशियों की बीमारियां कुछ इंसानों में भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं। एग्जैक्टली। तो उसमें एक तो बीमारी जो बहुत आजकल जानवरों में चल रही है, लंपी स्किन डिजीज़ है कि जानवर के जिस्म पे दाने से लगते हैं, जानवर गर्म हो जाता है, यानी उसको बुखार हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, दूध देना बंद कर देता है, कुछ जानवरों की मवेशियों की अमवात भी हो जाती है। ये बीमारी अभी तक इंसानों में ट्रांसफ़र होती हुई इसका कोई एविडेंस नहीं मिला है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन बहुत सारी बीमारियां हमने देखा है कि जो एनिमल्स की बीमारियां थी इंसानों में ट्रांसमिट हो गई हैं। तो ये चेंज आ रही है बहुत सारे हालात में, तो एहतियात करनी है क्योंकि ये जरासीम हैं जानवरों के जिस्म के ऊपर। हम जानवरों की बीमारियों के बारे में भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये है कि B4 और B5 जो कि कोरोना का वेरिएंट बताया जा रहा है, इस वेरिएंट के बारे में ज़रा बताइएगा। अच्छा जी, चलिए पहले कोरोना की बात कर लें। कोरोना का ये है कि ये वायरसेस, हमेशा से जो भी वायरसेस हैं, ये कुछ उनमें तब्दीलियाँ आती हैं जिसको वेरिएंट कहते हैं। अब ये पहले तो लोगों को शायद इतना मालूम नहीं था, लेकिन जब कोरोना आया है तो पता चला कि जी वेरिएंट क्या होता है। तो वेरिएंट मुख्तलिफ डिग्री के होते हैं। एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न होता है, एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एक वेरिएंट ऑफ ग्रेट थ्रेट होता है जी। तो शुरू में जब कोरोना के वेरिएंट आ रहे थे तो उनका नाम कुछ इलाकों के नाम पर रख दिया गया जहाँ से वो डिटेक्ट हुए थे जी। जैसे साउथ अफ्रीकन वेरिएंट था, इंडियन वेरिएंट था, UK वेरिएंट था। तो बाद में देखा गया कि इससे थोड़ी सी बदमज़गी इससे पैदा हो रही है, स्टिग्मा से अटैच हो रहा था किसी मुल्क का नाम अटैच करने से। तो WHO ने इसकी अब क्लासिफिकेशन अल्फ़ाबेटिकल कर दी है। ठीक है। अच्छा, पहले जो वेरिएंट उसके थे वो बड़े हलाकत खेज थे, उन्होंने बहुत डेथ्स किए, यानी अभी तक तकरीबन 63 लाख के करीब डेथ्स तो हो चुकी हैं कोरोना से। 55 करोड़ से ज़्यादा दुनिया की आबादी के लोग मुतासिर हो चुके हैं जी। लेकिन जब ये ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है तो इसकी सीवियरिटी कम हो गई है बीमारी की, वरना डेल्टा वेरिएंट तक बहुत सीवियरिटी थी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ओमिक्रॉन वेरिएंट की मुख्तलिफ शक्लें सामने आ रही हैं। तो अब तक तो BA1, BA2, BA3 था। इस वक्त जो डोमिनेंट वेरिएंट सारी दुनिया में है वो BA4 और BA5 है। तकरीबन आधे से ज़्यादा केसेस इसके हैं और ये ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगले दिनों में ये सारे के सारे केसेस BA5 तक चले जाएंगे। ठीक है। अब BA5 का जो वेरिएंट है BA1 और 2 और 3 से थोड़ा सा यूँ फ़र्क है कि ये ट्रांसमिट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, सीवियरिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। अगरचे के वेरिएंट ये डेल्टा वेरिएंट और UK वेरिएंट, इंडियन वेरिएंट जैसे ख़तरनाक नहीं है, लेकिन बहरहाल ये बीमार भी कर रहे हैं, कुछ डेथ भी हो रही हैं, ICU में भी लोग दाखिल हैं। पहले की तरह की अफरा तफरी या पैनिक सिचुएशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा डॉक्टर खालिद, ज़रा मुझे ये भी समझाएगा कि जो वेरिएंट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं B4 B5, ये इस वक्त कराची में मौजूद है? यही वेरिएंट के केसेस आ रहे हैं? पाकिस्तान का जो डोमिनेंट वेरिएंट है इस वक्त BA4 BA5 ही है।
یعنی اب ہم اس ویریئنٹ کی زیادہ ڈومیننسی یہی ویریئنٹ ہے, یہی ویریئنٹ زیادہ کر رہا ہے. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ اس سے اس طرح کی پریشانی نہیں چاہیے, لاک ڈاؤن والی سچویشن نہیں پیدا ہوگی انشاءاللہ. لیکن یہ کیسز بڑھ رہے ہیں. اب سے تقریباً 15 دن پہلے کیسز 100 سے کم تھے, اب یہ کیسز 600, 700, 800 تک بھی چلے گئے ہیں. اور خیال یہ ہے کہ کیسز یہ 3 یا 4 گنا اور بڑھیں گے, اس کے بعد کم ہونا شروع ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. مزمل کا میں رخ کروں گی. مزمل, سندھ میں کووڈ کی بڑھتی جو شرح ہے وہ ایک پریشان کن بات ہے, اور چند روز قبل ہم نے دیکھا وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی. بتائیے گا کیا گائیڈ لائنز دی گئی تھیں ان کی جانب سے, ان کی پرفارمنس کے بارے میں بھی بتائیے گا, کیونکہ بہت بڑی وزارت جو ہے وہ ان کو سونپی گئی ہے. جی تھینک یو ویری مچ خدیجہ. دیکھیں, جب سے قادر پٹیل نے یہ منصب سنبھالا ہے اس وقت سے تو ان پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے, اس میں بتاتا ہوں. مگر ابھی جو NCOC کی انہوں نے جس کو چیئر کیا تھا اس میں انہوں نے بڑے فخریہ انداز میں بتایا کہ بھائی کہ ہم جو ہے 85% پاپولیشن وی ہیو کورڈ, مطلب ویکسینیٹڈ کر چکے ہیں پاکستان میں اب تک. صرف 15% لوگ ایسے رہ گئے جنہوں نے ابھی تک ویکسین لگوائی. اور پھر دوسری طرف یہ بھی کہ اب لوگوں میں بہت زیادہ شعور آ گیا ہے, لوگ سمجھ گئے ہیں, تو بوسٹر ڈوز بھی بہت اسپیڈ سے لوگ لگوا رہے ہیں. بوسٹر کیمپین کا بھی آغاز ہو چکا ہے. بالکل, اور وہ کرے تو ڈاکٹر جو وزیر صحت ہے, وفاقی وزیر صحت قادر پٹیل صاحب نے اس وقت جو کانفرنس میں بڑا زبردست جملہ کہا جو ہم شروع سے سنتے آ رہے تھے. انہوں نے کہا بھائی ابھی بھی ہمیں جو ہے نا خوف سے کام نہیں لینا ہے, اس کے احتیاط سے کام لینا ہے. تو بڑی اچھی بات انہوں نے کہی, اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے ان کو یہ فرسٹ ٹائم NCOC کو انہوں نے شیئر کیا تھا, بڑا پر اعتماد طریقے سے انہوں نے اس کو ہینڈل کیا. اور جو انہوں نے بتایا ہے کہ جو مین چیز جو انہوں نے اس میں بتائی ہے وہ یہی ہے کہ ٹرانسپورٹ, ایئر لائنز, ٹرینز, اس میں ماسک کا استعمال جو ہے وہ دوبارہ, اور جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے خود کہا ہے کہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوگا, اتنا پاورفل نہیں ہوگا یہ ویریئنٹ, مگر پھر بھی احتیاط کی ضروری ہے. اور اسی طرح تمام جتنے انہوں نے کہہ دیا جتنے. لیکن مزمل, آپ نے یہ بھی کہا کہ ان کو وزارت ملتے ہی تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا تھا, تو اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیے خدیجہ, ہمارے ملک میں اصل میں اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی ہے. اگر ہم بات کریں تو یہ پازیٹیوٹی میں نہیں کہہ رہا کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے, بٹ آپ اس کو ایلیبریٹ کر دیں تھوڑا. اوور آل جمہوریت کی اگر ہم بات کرتے ہیں جب بھی کبھی, تو اگر ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور جب منتخب نمائندوں کی بات کرتے ہیں, تو کبھی بھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ منتخب نمائندے اور بیوروکریسی میں ڈفرینس ہوتا ہے. منتخب نمائندوں کو عوام سلیکٹ کر کے لے کر آتی ہے. اگر ہم کسی بھی جو حکومتی عوامی نمائندے ہوتے ہیں ان کا جو منصب ہوتا ہے وہ کبھی بھی ڈگری یا تعلیم پر نہیں ہوتا. اگر وہ ڈگری اور تعلیم پر ہوتا تو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ صدر نہیں بنتے, اور برطانیہ کے جارج بانسن جو ہے وہ کبھی, بورس جانسن جو ہے وہ کبھی وزیر اعظم نہیں بنتے. تو اس لیے جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں ان کو وہ اپنے علاقوں سے منتخب ہو کر آتے ہیں. اگر یہی کام اگر ہم ڈگریز کے بلبوتے پر دینا شروع کر دیں تو پھر یہ بیوروکریسی ہے ہماری, جو سیکریٹریز لیول کے لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے. اس کے لیے وہ بندہ چاہیے ہوتا ہے جو ہر چیز پر نظر رکھتا ہو. جیسے کہ پنجاب میں ہم نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو دیکھا, یہاں ڈاکٹر عذرا پیچو کو دیکھا, تو اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بندہ وہ ہونا چاہیے کہ جو اس چیز کو سمجھتا ہو, چاہے وہ اس سے متعلق نہ بھی ہو. دیکھیں اگر ہم ایک بات, صحت تو بہت ٹیکنیکل چیز آ جاتی ہے نا مزمل, دیکھیں اس کے لیے کام کرنے کے لیے سیکریٹریز کیوں ہیں پھر. دیکھیں اگر بیوروکریسی ختم کر, اگر سب کچھ سیاستدانوں نے ہی کرنا ہے تو بیوروکریسی کس لیے ہوتی ہے؟ سیاستدان جو ہے وہ صرف اپنے اوپینین جو ہے بیوروکریسی تک, سیکریٹریز تک پہنچاتا ہے, جسے ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک سیکریٹری ہوتا ہے. تو ڈاکٹر اگر ہوتا بھی تو بہت اچھا تھا, سونے پہ سہاگا ہوتا اگر کوئی ڈاکٹر ہو. تو ہمارے یہاں کی یہ جیسے اگر وزیر قانون بنانا ہے تو یہ ضرور کوئی بیرسٹر یا وہ لیں گے, وکیل لیں گے. ہمارے اگر ہم کیا ایجوکیشن منسٹر جو ہے کہ کبھی ماہر تعلیم بنتا ہے؟ آپ نے کبھی یہ نوٹ کیا ہے؟ ایجوکیشن منسٹر تو کوئی بن جاتا ہے, کوئی اس پہ کوئی پرابلم کسی کو نہیں ہوتی, کوئی بن جاتا ہے. عرفان اللہ مروت بھی ایک دفعہ ایجوکیشن منسٹر رہے ہیں, تو وہ اس پہ ہمیں کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. بٹ ہمیں پرابلم آتی ہے یہاں پر جب کوئی صحت سے متعلق یا قانون سے متعلق یا فائنانس پر. دیکھ لیں فائنانس کی منسٹری پر بھی لوگ بولتے ہیں کہ بھائی اکنامک ایکسپرٹ ہونا چاہیے, بٹ یہاں پر تو ایسا نہیں ہوتا. تو یہاں پر تو جو کوئی اچھا بزنس کر رہا ہوتا ہے اس کو فائنانس منسٹر بناتے ہیں, تو کوئی اس پہ تنقید نہیں کرتا. تو بہرحال یہ ہونا چاہیے, یہ اچھا ہے, مگر پوری دنیا میں یہ عام روٹین نہیں ہے. عوامی نمائندے یہ دیکھیں, یہ ثوابدید ہوتی ہے وزیر اعظم کی. وزیر اعظم منتخب نمائندہ ہوتا ہے, وہ اگر اپنی کابینہ کو اچھی طرح چلانا چاہتا ہے تو وہ کسی ایکسپرٹ کو منسٹری شپ دیتا ہے. مگر ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ملکی مفاد کو نہیں,
اپنے ذاتی مفادات کو سامنے رکھتے ہیں، تو اس لیے وزیر اعظم نے جس کو خوش کرنا ہوتا ہے ان کو وہ منسٹرشپ دے دیتے ہیں، تاکہ اب جیسے قادر پٹیل صاحب کو ملی ہے، شازیہ مری کو ملی ہے، جو سمجھوتے کی گورنمنٹ بنی ہے، تو اس پہ سب کو تو کچھ نہ کچھ بانٹنا ہی تھا، تو اس لیے پیپلز پارٹی سے قادر پٹیل صاحب کو مل گئی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر خالد کی جانب میں جاؤں گی۔ ڈاکٹر خالد، وزیر صحت نے جو بتایا پریس کانفرنس میں، وہ یہ بتایا کہ بوسٹر ویکسین کی جو کیمپین ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ بتائیے کہ اب تک کتنے لوگوں کو یہ ویکسین، بوسٹر ویکسین کے بارے میں بات کر رہی ہوں، لگائی گئی ہے؟ ریشیوز ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ ریشو یہ ہے کہ سندھ کے اندر جو بہت بہترین صورتحال ہے ویکسینیشن کی، سندھ کی 34 ملین یعنی 3,40,00,000 لوگ ایلیجیبل تھے، جو 18 سال سے زیادہ تھے، جن کو ویکسین لگنی تھی، 12 سال سے اوپر والے بھی اس میں شامل ہو گئے، تو میجورٹی کو ویکسین کی 2 ڈوزز لگ چکی ہیں۔ بہت زور دیا جا رہا ہے بوسٹر ڈوز پہ، تو اب جو ڈیٹا ابھی تک کا مجھے ملا ہے کہ 33% جو لوگ جنہوں نے پہلی 2 ڈوزز لگائی تھیں انہوں نے تیسری ڈوز یعنی بوسٹر ڈوز لگا لی ہے۔ لیکن اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ دنیا کی بہترین ویکسین اس وقت پاکستان میں موجود ہے۔ یہ انتہائی قیمتی ویکسین ہے، بہت پیسے دے کے گورنمنٹ نے خریدی ہے، اور ہمارے یہاں ابھی کووڈ موجود ہے۔ اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے معمولاتی زندگی ایسے ہی چلتے رہیں جیسے ہم آج کل چلا رہے ہیں، کہ مسجد میں بھی جا رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، شادی بیاہ بھی ہو رہی ہے، سالگرہ بھی منا رہے ہیں، تعلیمی ادارے بھی کھلیں، تو اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ یہ بوسٹر ڈوز لگوائیں۔ اور بوسٹر ڈوز بھی اب 2 بوسٹر ڈوز کا جو ہے نا گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ الاؤ کر دیا ہے کہ 2 ڈوزز لگانی چاہیے، تو ہمیں چاہیے کہ یہ فوری طور پہ یہ ڈوز لگوائیں، تاکہ ہم اگر کووڈ ہمارے یہاں پھیلتا بھی ہے، کسی بھی سرکاری ہاسپٹل سے لگائی جا سکتی ہے۔ تمام جو گورنمنٹ کے سینٹرز ہیں، اسپیشل سینٹرز بھی بنے ہوئے ہیں، سرکاری ہاسپٹل ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی گورنمنٹ کے زیر انتظام لگائی جا رہی ہے۔ پورے ملک میں ویکسین موجود ہے، صرف عوام کو چاہیے کہ فوری طور پہ ویکسین کی 2 بوسٹر ڈوز لگوائیں۔ اب تو 2 بوسٹر ڈوز لگوائیں۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے جی ناظرین، 48 گھنٹوں کے دوران لمپی اسکن سے ہلاک ہونے والے مویشیوں کی تعداد 300 سے قریب آن پہنچی، اور کے پی کے میں تو بہت ہی برا حال ہے۔ کے پی کے میں 900 سے قریب جو جانور ہے، وہ مویشی جو ہے وہ لمپی اسکن سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اس پہ بھی بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک۔ اسٹے ود اس۔ ناظرین ویلکم بیک فرام دا بریک۔ عید الاضحیٰ اب سے چند دنوں کی دوری پہ ہے، اور لمپی اسکن ڈیزیز جو کہ جانوروں کی بیماری ہے، اس کے کیسز اب سامنے آ رہے ہیں، ریشیو جو ہے اس کا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مزمل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مزمل، محکمہ لائف سٹاک کے اعداد و شمار کو اگر ہم دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ کیسز میں کافی حد تک اضافہ آ رہا ہے، لیکن ان کی جانب سے تاحال ناکافی انتظامات جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور جو منسٹر ہیں لائف سٹاک کے عبدالباری پتافی، جب ہم ان کو کال کرتے ہیں، ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سر آپ نے کیا انتظامات کیے ہیں ریشیوز کو کم لانے کے لیے، جانور ویکسینیٹڈ ہیں یا نہیں، تو ان کی جانب سے کوئی رابطہ نہیں کیا جاتا، ان کی پی آر او فون نہیں اٹھاتے، کچھ بتاتے نہیں ہیں۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں خدیجہ، محکمہ لائف اسٹاک سندھ کا ایک ایسا محکمہ ہے جو سے بڑا ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے اس وقت ہمارے صوبے اور پاکستان کے لیے، مگر وہ اس طرح سے فعال نہیں جس طرح سے اس کو ہونا چاہیے تھا۔ اور گو کہ ان کی رپورٹ جو ان سے مجھے موصول ہوئی رپورٹ، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس اب تک جو ہے نا 51,000 سے زائد جو ہے نا کیسز جانوروں کے ان کے پاس رپورٹ ہو چکے ہیں لمپی اسکن کے، جس میں سے وہ اب تک، اور اس کے علاوہ 23 لاکھ، ہاں، اور 23 لاکھ وہ بقول ان کے کہ وہ جانوروں کو ویکسینیٹڈ کر چکے ہیں صوبہ سندھ کے، صرف صوبہ سندھ کے 23 لاکھ جانوروں کو، تو بہت بڑا فگر ہے اگر ہم اس کو ویکسینیٹ کرتے ہیں۔ مگر اگر ہم آج کی بات کرتے ہیں جو اس وقت مویشی منڈی کا حال ہے، اور جو پی ایم اے نے جو اپنی پریس جاری کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو مویشی منڈی میں جو بیمار جانور داخل ہو رہے ہیں، اس پہ جو رول ادا کر رہا ہے وہ وہاں کا ٹھیکیدار ہے، وہ وہاں پر بیٹھ کر جو ہیلتھ سرٹیفکیٹ ہے جانوروں کے وہ جاری کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں سے ٹرالے بھر بھر کر آ رہے ہیں پنجاب سے اور دوسرے صوبوں سے، تو اگر وہ ٹرالا پورا ریٹرن کر دیں گے تو منڈی میں پیسہ کہاں سے آئے گا، اتنا ریونیو کیسے جنریٹ ہوگا؟ تو اس کا یہ جو پی ایم اے نے کہا ہے بالکل صحیح تشویش کا اظہار کیا ہے کہ بھئی کہ یہ جو وہاں بیٹھے ہوئے ڈاکٹرز ہیں وہ دھڑا دھڑا این او سیز جاری کر رہے ہیں، اور وہ جانور اندر آ رہے ہیں، اور ایک جانور ایک ٹرک میں دیکھیں آپ اندازہ لگائیں 700 800 200 300 جانور، تو وہ کیسے چیک کرتے ہیں؟ وہ کر ہی نہیں پاتے چیک۔ پنجاب میں جو جانور متاثر ہے لمپی اسکن ڈیزیز سے، وہ تو کراچی کے جانوروں کی وجہ سے متاثر ہیں، کیونکہ پنجاب میں تو کیسز آئے نہیں تھے۔
جی دیکھیں اس میں بالکل ایسا ہی ہے، مگر دوسرے صوبوں میں تو پھیل چکا ہے نا یہ. اب KPK میں لمپی بہت زیادہ ہو گیا ہے، جی KPK سے بھی جانور ہمارے پاس آ رہا ہے، بلوچستان سے بھی جانور ہمارے پاس آ رہا ہے. تو محکمہ لائیو اسٹاک جو ہے ابھی دیکھیں اس دفعہ محکمہ لائیو اسٹاک کا بجٹ ہے 500 ملین روپے بجٹ رکھا گیا ہے. گو کہ محکمہ لائیو اسٹاک کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو کرنگی میں واقع ہے، سندھ انسٹیٹیوٹ آف اینیمل ہیلتھ، وہ ایک اچھا کام کر رہا ہے. گو کہ اس میں اب تک ہماری وہاں پہ جو ہم نے معلومات حاصل کی ہیں، اب جو یہ محکمہ ہے وہ اب تک 68 ویکسینیشن بنا چکا ہے، جس میں سے وہ، اور اب تک جو لمپی اسکن کی جو ویکسینیشن ہے وہ ہم نے ترکی سے امپورٹ کی تھی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم مارچ 2023 تک جو ہے وہ اس کی ویکسین ہم بنا لیں گے. ایک اچھا اقدام ہے، ایک اچھا کام ہے. اگر یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ہو جاتا ہے تو دیٹس ویری گڈ. مگر مجھے لگتا نہیں، کیونکہ ان کے پاس جتنا زیادہ عملہ ہے، جتنے زیادہ لوگ ہیں اور جتنی چیزیں ان کے پاس ہونی چاہیے، اس طرح سے محکمہ ایکٹیو نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے تھا. کیونکہ یہ اس کا تعلق جو ہے وہ عام شہری علاقوں سے نہیں ہے، رورل دیہی علاقوں سے، اور دیہی علاقے کے لوگ اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے، ان کے پاس اتنی معلومات نہیں ہوتی کہ کس طرح سے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. تو اس لیے محکمہ جو ہے ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے، مگر اس میں بھی بہت. لیکن عبدالباری صاحب کی اگر ہم بات کریں تو ان کی پرفارمنس جو ہے وہ کچھ خاص نظر نہیں آتی، کیونکہ جیسے کہ آپ نے بھی کہا، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ان کے پاس ایک منسٹری ہے جو کہ لائف سٹاک کی ہے، اور عید الاضحیٰ قریب ہے، تو ان کی منسٹری کو تو زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے تھا. اصل میں دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ عید الاضحیٰ جو آتا ہے، ہمارے یہاں ہر عید آتی ہے تو رمضان میں جو مہنگائی بازاروں کا مافیا وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پہ یہ جانوروں کا مافیا جو ہے وہ چارہ مافیا لے لیں، چاہے آپ ابھی کسائی دیکھ لیجیے گا وہ کتنے مہنگے ہوں گے. اور جو منڈی میں جو رو رہے ہیں بیوپاری، ان کا کہنا ہے کہ ہم جب منڈی پہنچتے ہیں تو ہم ہیلتھ سرٹیفکیٹ کے عوض جو پیسے دے رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ نہیں دیں گے پیسے تو وہ جانور، ایک جانور کی وجہ سے پورے ٹرک واپسی کرنے پڑ رہے ہیں ان کو. اگر وہ مگر یہی غفلت برتتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ جو لمپی اسکن کے کیسز بڑھیں گے، اور لوگ جو جانور خرید رہے ہیں وہ ویکسینیٹڈ ہیں یا نہیں، اس کا کسی کے پاس کوئی نہیں ہے. انسان کو تو انہوں نے تو یہ پابندی لگا دی تھی کہ بھائی آپ ایک ضرور اپنے پاس کارڈ رکھیں، اپنے پاس ایک موبائل میں رکھیں. تو میں سمجھتا ہوں کم سے کم ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ جس کو ویکسین لگا رہے ہیں، تو جیسے بڑے بڑے کیٹلز ہوتے ہیں وہ جانوروں کے کان پر ایک اسٹیکر لگاتے ہیں بھائی کہ یہ جانور کا اتنا وزن ہے تو ویکسینیٹڈ ہے. بٹ ایسا کوئی سسٹم نہیں. اگر ایسا سسٹم کرتے تو یہ پکڑے جاتے. تو انہوں نے ایسا سسٹم کچھ بھی نہیں کیا، بس بیوپاری اپنے منہ سے بتا رہا ہے ہاں میں نے ویکسین لگوا دی ہے. تو ایک عام آدمی اس پہ کیسے بلیو کرے گا؟ اور میں ختیجہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ شہر کراچی میں نے خود ایسے جانور دیکھے ہیں جن کے جسم پہ پھوڑے نکلے ہوئے ہیں. اس سے پہلے ہم نے صرف منڈی کیٹل کالونی میں جا کے دیکھے تھے، مگر اب وہ کراچی میں کھڑے ہوئے ہیں. اب وہ جب کٹے گا اس کا گوشت بٹے گا، چاہے وہ غریبوں میں جائے چاہے وہ پڑوسیوں میں جائے، وہ گوشت تو لوگ کھائیں گے. کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ لمپی کا تھا یا نہیں تھا. اور لوگ جو مہنگے مہنگے جانور خرید کے لے کر آ رہے ہیں، کئی جانور جو ہے وہ متاثر ہو چکے ہیں، وہ ذبح کرنے کو تیار نہیں ہے. گو کہ جو ڈاکٹرز ہیں جو چیک اپ کے لیے آ رہے ہیں، انہوں نے خود بولا بھائی کہ یہ جانور کو آپ ذبح کر دو، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس اس کی کوئی ویکسین نہیں ہے، یہ بھی بچ نہیں سکتا. مگر لوگ جو ہیں وہ اتنے مہنگے جانور 900 سے قریب جو جانور ہیں KPK میں وہ ہلاک ہو گئے ہیں لمپی اسکن ڈیزیز کے باعث. ڈاکٹر خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر خالد بتائیے گا مزید اس ڈیزیز کے بارے میں کیا جانچ کی گئی ہے؟ کیا یہ جو وائرس ہے یہ انسانوں میں ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ اینیملز کی ڈیزیز ہے، انسانوں کے اندر ٹرانسمٹ ہونے کے ایویڈنسز ابھی تک موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ وائرس ہے، اس کے ساتھ یہ جو ہے نا یہ پھیلتا تیزی سے ہے. جیسے ابھی مزمل صاحب نے کہا ہے کہ ایک جگہ کسی جانور کو تو باقی جانوروں کو بچانا مشکل ہوتا ہے انلیس کہ وہ ویکسینیٹڈ ہوں. ٹھیک ہے. لیکن بہت ساری بیماریاں میں نے پہلے بھی اویئرس کیا تھا کہ جو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو رہی ہیں، بہت ساری بیماریاں تھیں. یہ منکی پاکس بھی جانوروں سے انسانوں میں آئی ہے. بالکل ایسے. تو لمپی اسکن کے کیسز کا بھی اگر انسانوں سے بہت زیادہ ایکسپوجر ہوگا تو کچھ خطرات ضرور ہوں گے. اس لیے احتیاط کی بہت ضرورت ہے. مویشی منڈی میں جانے والے تمام لوگ جو ہیں، خاص طور پہ بچوں کو جو ساتھ لے کے جاتے ہیں، شدید احتیاط کی ضرورت ہے. ایک تو کووڈ سے احتیاط کرنی ہے کہ ماسک پہن کے رکھنا ہے، سینیٹائزر کی بوتل ہاتھ میں رکھنی ہے. دوسری چیز یہ کرنی ہے کہ جانوروں کو بغیر دستانے پہنے ہاتھ نہ لگائیں. ٹھیک ہے. جو زیادہ خطرہ ہوتا ہے یہ لمپی اسکن سے زیادہ جو انسانوں کے لیے خطرناک ہوتا ہے وہ کانگو فیور ہوتا ہے. کانگو فیور میں یہ ہوتا ہے کہ جراثیم ایک چھوٹے سے کیڑے کے اوپر ہوتے ہیں اور وہ ٹک کہتے ہیں جس کو، جو ان جانوروں کے اوپر رینگتا ہے. اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ان جانوروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن اگر وہ کیڑا انسان کے اوپر ہاتھ پہ چڑھ جائے یا اس کو انسان کرش کر دے تو وہ جراثیم اس کیڑے کے اوپر ہوتے ہیں، وہ انسان کے جسم میں ٹرانسمٹ ہو جاتے ہیں. اور انتہائی خطرناک بیماری جس کو کانگو فیور کہتے ہیں، CCF کہتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے جس میں خون بہنے کی علامات ہوتی ہیں. یعنی اچھی بھی کیئر کی جائے تو جان بچنے کا چانس 50% کے قریب ہوتا ہے. یوں کہنا چاہیے جان جانے کا چانس 50% سے زیادہ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر خالد یہ بھی بتائیے کہ اس کی کوئی ویکسین ہے؟ کانگو فیور کی ویکسین موجود ضرور ہے، لیکن یہ ویکسین صرف سلیکٹڈ علاقوں میں کہیں کہیں لگائی جاتی ہے. بہت اچھی ویکسین نہیں ہے
اور یہ بیماری دنیا کے کچھ خاص علاقوں میں پائی جاتی ہے، عام طور پہ شہری علاقوں میں بیماری نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں بھی کراچی میں جب کیسز آتے ہیں عام طور پہ بلوچستان کے پہاڑی علاقوں سے آتے ہیں. جے پی ایم سی یا آغا خان میں جو کیس ہوتا ہے یہاں کا لوکل کیس کم ہوتا ہے، یا جہاں کا کیس جب ہوتا ہے کہ جب اس کو جو مینیج کر رہے ہوتے ہیں لوگ، ڈاکٹر وغیرہ دوسرا طبی عملہ، وہ اس کا شکار ہوتا ہے. تو اس سے بچاؤ جو ہے ویکسین کے ذریعے تو اتنے بڑے پیمانے پہ کوئی ممکن نہیں ہے. اس سے بچاؤ یہی ہے کہ ہاتھوں میں دستانے پہنیں، ہاتھوں کو دھوئیں، پیر ننگے پیر نہ ہوں، مویشی منڈی میں جائیں، وہ کیڑا کوئی جانور کے اوپر جو چڑھا ہوا ہے وہ انسان کے جسم پہ نہ چڑھنے پائے. اپنے کپڑے واپس آ کے گھر اچھی طرح سے جھاڑ لیں، یہ احتیاط ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر خالد، یہ بھی بتائیے گا کہ ونس اگر جانوروں کو ویکسین لگ جاتی ہے اور وہ متاثر ہے لمپی اسکن ڈیزیز سے، تو کیا وہ ویکسین انہیں کام کرے گی؟ کیا وہ جو وائرس ہے اس سے انہیں نجات مل جائے گی؟ نہیں جی، دیکھیں ویکسین اس وقت لگائی جاتی ہے جب آپ متاثر نہیں ہوتے کسی بیماری سے. کووڈ کی مثال دے لیں، اگر کوئی کووڈ پازیٹیو ہو جاتا ہے ویکسین لگائے گا تو وہ اس کا کوئی مطلب اس وقت نہیں ہے. علاج کیا جاتا ہے اگر آدمی بیمار ہو جاتا ہے، ویکسین لگائی جاتی ہے صحت مندی کی حالت میں. بالکل ایسے تو ہی ہے. اگر جانوروں کو جب وہ ان کو ابھی جراثیم نہیں گئے ہیں، آپ نے ویکسین لگائی تو وہ بچ جائیں گے. اگر کوئی جراثیم لگے ہوئے ہیں، کوئی لمپی اسکن اس کو ہو ہی گئی ہے، آپ نے اس کو ویکسین لگائی تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، وہ بیمار رہے گا، ویکسین کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس کے. اچھا ڈاکٹر خالد، جہاں پہ ہم بات کر رہے تھے کانگو وائرس کے حوالے سے، تو یہ بھی بتائیے گا کہ کیا کوئی ایسے خدشات سامنے آئے ہیں کہ یہ وائرس جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے؟ یہ پاکستان کے اندر موجود ہے. اس کے کیسز گاہے بگاہے ایک دوکا کیسز مہینے 2 مہینے کے بعد آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو اس کی تشخیص تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، صرف بڑے شہروں میں تشخیص ہوتی ہے. تو یہاں جناح ہاسپٹل اور آغا خان ہاسپٹل یا سول ہاسپٹل میں کبھی کبھی 2-3 مہینے میں کیس آتا رہتا ہے. تو یہ وائرس تو موجود ہے پاکستان میں، لیکن اس کا پھیلاؤ زیادہ نہیں ہے کیونکہ یہ خاص علاقے میں یہ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. مویشیوں کے اوپر مویشیوں کو نقصان نہیں پہنچاتا. صرف جب انسان جو اس سے لاعلم ہوتے ہیں جانوروں کو ہینڈل کرنے کے، جب ان کو ہینڈل کرتے ہیں ان کے اندر یہ منتقل ہوتا ہے تو یہ بیماری سامنے آتی ہے. اچھا بالکل ٹھیک. اس کے سمٹمز بھی بتائیے گا ڈاکٹر خالد. اس کے سمٹمز میں یہی ہوتا ہے کہ جیسے بخار چڑھتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، 3-4 دن تو ایسے گزرتے ہیں. اس کے بعد جو دوسرا فیز ہے وہ خطرناک ہوتا ہے، جس میں جسم کے مختلف حصوں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب خون کی الٹیاں ہوتی ہیں، ناک سے خون بہتا ہے، موشن کے راہ سے خون آتا ہے، کھانسی میں خون آتا ہے. پھر یہ بلیڈنگ جو ہوتی ہے یہ انسان کی جان لیتی ہے. اور اس کی میڈیسن موجود ہیں جو بہت افیکٹو نہیں ہیں. بہرحال اگر بہت اچھی مینجمنٹ کی جائے تو جان بچ جاتی ہے، لیکن جان بچنے کی صورت میں بھی میموری پہ بعض دفعہ اثر پڑتا ہے، سننے پہ اثر پڑتا ہے، بہت سارے نقصانات بھی یہ دے جاتا ہے جن کی جان بچتی بھی ہے. تو اس سے بچاؤ کی جو تدابیر ہیں وہ اہمیت ہیں کہ بیماری خطرناک ہے، جان جانے کا 50% سے زیادہ چانس ہے. تو احتیاط سے اس سے بڑی آسانی سے بچا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر خالد، جہاں پہ ہم کانگو وائرس کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ منکی پاکس وائرس کی بھی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، تو اس وائرس کو ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے کرونا وائرس سے؟ لیکن جی کرونا وائرس کے علامات مختلف ہیں. جی. منکی پاکس جو وائرس ہے اس کے علامات مختلف ہیں. منکی پاکس جو وائرس ہے، جو اسمال پاکس ایک ڈیزیز چیچک ہوتی تھی، یہ اس کی نسل کا وائرس ہے. اور اس میں جسم پہ بڑے بڑے دانے نکلتے ہیں. دانے نکلنے کے بعد ایک لمف نوڈ جسم میں ایک نظام ہوتا ہے، غدود ہوتے ہیں، وہ بڑے ہو جاتے ہیں. تو اس کی تشخیص بالکل مختلف ہے اس سے، اور اس کے لیے کٹ بھی دوسری ہے. دیکھ کر بھی اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے. یہ دانے عام طور پہ چہرے پہ یا جسم کے مختلف حصوں پہ نکلتے ہیں جو نظر بھی آتے ہیں. بڑے خطرناک قسم کے دانے ہوتے ہیں. تو ہماری جو ڈاکٹرز ہیں ان کو سب کو اویئرنیس مل چکی ہے. ہم لوگ بالکل تیار ہیں، اگر کہیں بھی سسپیکٹ کوئی کیس ہوگا تو اس کو تشخیص کے لیے بھیجیں گے. اس کی کٹ بھی پاکستان میں اب اویلیبل ہو گئی ہیں. تو انشاءاللہ کوشش ہماری یہ ہوگی طبی عملے کی کہ یہ بیماری اول تو پاکستان میں نہ آئے، اللہ کرے. اگر آتی ہے تو ہم اس کی جلدی تشخیص کر کے اس کا مزید پھیلاؤ نہ ہونے دیں. ریسرچ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ یہ منکی پاکس جو وائرس ہے اگر اس سے کوئی متاثر ہو جاتا ہے تو اس کی علامتیں کیا سامنے آتی ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کیا آسانی ممکن ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ٹرکی میں بھی جو ہے یہ وائرس آ چکا ہے WHO کے مطابق. تو اس وائرس کے حوالے سے تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیے گا. دیکھیں یہ وائرس نیا وائرس نہیں ہے. یہ 20-25 سال پہلے افریقہ کے ملکوں میں تھا، ابھی بھی ہے. وہاں پہ 5-6 ملک ایسے ہیں جہاں وائرس کے سارا سال رہتا ہے. لیکن بڑی عجیب بات ہوئی ہے کہ ان وہاں کے ملکوں سے کسی نے ٹریول نہیں کیا ہے. انگلینڈ میں، امریکہ میں، وہاں یہ کیسز کئی سال سے آ رہے ہیں. لیکن پچھلے 6 مہینے میں ان کیسز کے تعداد میں بہت اضافہ ہو گیا ہے. 3,500 سے زیادہ کیسز آ چکے ہیں. 50 ملکوں تک یہ وائرس پھیل چکا ہے. اگرچہ کہ اس کا پھیلاؤ اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے جیسے کووڈ وائرس کا ہوتا ہے، تو اتنا بڑا تھریٹ نہیں ہے. لیکن ایک نئی بیماری ہے دنیا کے زیادہ تر ملکوں کے لیے. تو ایک تو وہاں کے ڈاکٹرز کو، طبی عملے کو، لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. پھیلنا شروع ہوگا تو یہ بھی تیزی سے پھیلے گا، لوگوں کو متاثر کرے گا.
انتہائی تکلیف دہ قسم کے اس کے دانے نکلتے ہیں, بڑے بڑے پس والے بڑے بڑے دانے نکلتے ہیں جو چہرے کی شکل بھی بگاڑ دیتے ہیں, جسم کے مختلف حصوں میں ہوتے ہیں. اس کے ساتھ جو باقی علامات ہوتی ہیں, نزلہ, کھانسی, زکام, بخار, جسم میں درد, وہ چیزیں تو اپنی جگہ ہوتی ہیں. یہ بیماری کچھ ہفتوں میں ٹھیک ہوتی ہے. بذات خود اس کے لیے کوئی بہت اچھی وائرس دوائی موجود نہیں ہے پاکستان میں. کچھ تجربہ کیا جا رہا ہے دوائیوں میں دنیا میں, لیکن اسٹیبلش دوائی نہیں. جیسے کووڈ کی دوائی جو تھی, بہت دنوں کے بعد اس کی وائرس کی جو دوائی ہے اب موجود ہوئی ہے, وہ بھی بہت سیٹسفیکٹری نہیں ہے. تو اس کی جو منکی پاکس کی میڈیسن ہے, تجرباتی دوائیاں موجود ہیں, ایگزیکٹ دوائی موجود نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. تو اس لیے منکی پاکس کو پہلی جو ہماری کوشش ہونی چاہیے, اپنے ملک میں داخلے سے روکا جائے. ہمارے جو ایئرپورٹس ہیں, جو دوسری داخلے کی راستے ہیں, وہاں پر اگر کوئی سسپیکٹ پرسن آتا ہے تو اس کو آئسولیٹ کیا جائے, اس کو کوارنٹین میں ڈالا جائے اگر کس پہ شبہ ہے, جب تک کہ اس کا کلیئر نہیں ہو جاتا معاملہ. کیونکہ ایک دفعہ یہ وائرس داخل ہو جائے گا, بہرحال کچھ نہ کچھ پریشانی تو ضرور پیدا کرے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. ناظرین, منکی پاکس کے حوالے سے ہم نے بات کی, ساتھ ہی EIU کی رپورٹ کے بارے میں بھی ہم آپ سے بات کریں گے. کراچی از ون آف دا ورسٹ سٹی ٹو لیو, یہ بتایا گیا ہے. اس کی وجہ کیا بتائی گئی ہے یہ بھی جانیں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. ناظرین, کراچی 70% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے پاکستان کو, اور مزے کی بات یہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ بدترین شہر کی لسٹ میں جو ہے وہ شامل ہو چکا ہے. مزمل ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزمل, EIU کی رپورٹ کے مطابق کراچی از دا ورسٹ پلیس ٹو لیو. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے, کن کلوزز کو ہائی لائٹ کیا گیا اس رپورٹ میں؟ دیکھیے خدیجہ, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کراچی دنیا کو واحد شہر ہے شاید, اور میٹروپولیٹن سٹی ہونے کے باوجود وہ شہر ہے جو ترقی کرنے کے بجائے نیچے کی طرف جا رہا ہے. 2021 میں دنیا کے ٹاپ 10 سٹیز میں ورسٹ سٹیز میں تھا, مطلب ٹاپ ورسٹ, مطلب 10 بدترین شہروں میں شامل تھا. اور 2022 میں ترقی کرتے ہوئے 5 بدترین شہروں میں شامل ہو گیا. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کی کارکردگی کیا ہے. اب وہی اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پیپلز پارٹی نے کام شروع کیا. 14 برس سے زائد جو ہے انہوں نے اپنی حکمرانی کے 2 سال گزار لیے ہیں, مگر کراچی پر کبھی توجہ نہیں تھی. مگر اب ان کو کراچی یاد آ گیا کیونکہ بلدیاتی الیکشن بھی آ رہے ہیں اور آگے 2024 کا الیکشن بھی آ رہا ہے. تو اب وہ انہوں نے اس کو امپروو کرنے کے لیے انہوں نے 14 سال بعد 123 بسیں کراچی والوں کو, 140 بسیں جو ہیں وہ بھی پہنچی ہیں, وہ انہوں نے کراچی والوں کو گفٹ کر دی ہیں. بہت بڑا احسان کر دیا ہے کراچی پر. اور جو ورسٹ, جو بدترین شہروں میں شامل ہونے کی جو مین وجہ ہے نا, وہ ماحول ہے. ماحول, انفراسٹرکچر. ماحول کیوں خراب ہو رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے اور دھواں دار گاڑیاں جہاں چل رہی ہیں, اور جو ٹرانسپورٹ سسٹم یہ بنا رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے خود ہزاروں درخت کاٹے ہیں. تو اور جس میں ان کو وعدہ کیا گیا تھا بھائی کہ ایک درخت کو کاٹیں گے تو 50 درخت لگائیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. صرف بے درختوں کی کٹائی کی جا رہی ہے, جس سے شہر کراچی جو ہے وہ اور جو وہ کلائمیٹ چینج کا شکار ہوتا جا رہا ہے. اب ہم نے بات تو کر لی بھائی ہم فرینڈلی ٹرانسپورٹ جو کلائمیٹ بسیں لے کر آ رہے ہیں, وہ بسز آٹے میں نمک کے برابر ہیں جو کراچی کا 7 to 8% بھی کیٹر نہیں کر سکتی. تو پھر آپ بتائیں وہ پاپولیشن, وہ جو پولوشن ہے اس کو کیسے کور کرے گی؟ تو مجھے نہیں لگتا صرف یہ کام جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں کاسمیٹکس ورک ہو رہا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے, بتانے کے لیے, کیونکہ بلدیاتی الیکشن کی وجہ سے. یہ جو 120 بسوں میں بھی بتا دوں آپ کو, ٹوٹل جو بسیں ہیں وہ 250 ہیں. 250 میں سے 140 ابھی آ چکی ہیں اور 240 کراچی میں چلیں گی, 10 لاڑکانہ جائیں گی. اب تو اندازہ لگا لیں 3 کروڑ سے زیادہ آبادی کا شہر ہے اور 250 بسیں کیسے گزارا ہوگا. ایک وقت میں یہاں پر کراچی میں 2500 بسیں 700 روٹ پر چلتی تھیں. پیپلز پارٹی کے بعد سے انفراسٹرکچر بالکل ختم ہو گیا. جو برا شہر ہونے کی, بدترین شہر ہونے کی وجہ جس میں سب سے مین چیز ہے وہ صحت ہے, ماحولیات ہے, انفراسٹرکچر ہے, ثقافت ہے, اور یہ تمام چیزیں شامل ہو کر ان تمام چیزوں نے شامل کیا ہے کراچی کو دنیا کے 5 بدترین شہروں میں, جس پہ ہمارے جو
بہت سوشل ایکٹیوسٹ اچھا ہیں. صفائی کے ناقص انتظامات بھی جو ہے وہ دیکھنے میں آتے ہیں. مزمل اس بارے میں بھی تو بتائیے گا. دیکھیں خدیجہ، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو بہت عرصے سے کراچی دیا ہوا ہے، گھر گھر سے کچرا اٹھانے کی مہم شروع کی گئی ہے، مگر آج تک ہم جب فیلڈ میں جاتے ہیں ہمیں کوئی ایسا علاقہ نہیں ملا کراچی کا جنہوں نے فخریہ کہا کہ ہمارے گھر سے کچرا یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ والے لے کے جا رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. کچرا کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو مین پاور بڑھانی پڑے گی. انہوں نے جو چائنیز کمپنی کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے اس پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ سارے لوگ بھی جو چائنیز کمپنی کے، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ سیکیورٹی کی وجہ سے وہ تو باہر ہی نکلتے ہیں، وہ اندر بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. یہاں جتنے لوگ بھی کام کر رہے ہیں وہ انتہائی کامچور لوگ ہیں. کوئی کچرا کسی گھر سے نہیں اٹھایا جا رہا. ایون میں بھی کراچی کا رہائشی ہوں، آپ بھی کراچی رہائشی ہیں، کہ ہمارے گھر سے کبھی کوئی کچرا لینے کے لیے آیا ہے تو ہمارا جواب ہے نو. تو یہ ہم نے فیلڈ میں جا کے لوگوں سے پوچھا ہے، آج تک کبھی کوئی کچرا لینے نہیں آیا. کچرا کنٹرول ہو نہیں سکتا. وہی حال نالوں کا ہے. کل ایک دو دن پہلے ناصر حسین شاہ اور مرتضی وہاب، سعید غنی، ان سب نے کراچی کے نمائشی دورے کیے تو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم کراچی دورے سے ہوتا کیا ہے. کام تو نظر نہیں آتا کیونکہ مونسون کا اسپیل چل رہا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ 20 منٹ کی بارش ہو گئی مزمل تو پورا کا پورا کراچی جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہوگا، اللہ نہ کرے ایسا ہو. مگر کراچی کا جو حال ہے وہ ہمیں آئیڈیا ہم سب کو پتہ ہے کہ یہی ہونے والا ہے، کیونکہ نالوں کی صفائی جو ہے وہ بڑے بڑے نالوں کی صفائی ہو چکی ہے مگر چھوٹے نالوں کی صفائی ابھی تک نہیں ہوئی ہے. اور جو دیکھیں جو اربن فلڈ آتا ہے نا وہ بڑے نالوں سے نہیں آتا، وہ چھوٹے نالوں سے آتا ہے، کہ چھوٹے علاقوں میں پانی بھر جاتا ہے وہاں کا. اب بڑے نالوں میں جب بڑے نالے صاف ہوں گے تو وہاں پانی اور پریشر سے نکلے گا تو چھوٹے علاقے بالکل نہیں بچیں گے. اب محمود آباد کے نالوں کی آپ بات کر لیں، وہاں پر بھی ابھی صفائی شروع نہیں ہوئی ہے. اس طرح کے بہت سے نالے ہیں جہاں پر ابھی صفائی شروع نہیں ہوئی. کرنگی کے نالوں کی صفائی شروع نہیں ہوئی ہے. انڈسٹریل ایریا کے جو نالے ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں اور وہ ڈھکے ہوئے بھی ہیں، اس پہ قبضہ بھی ہوا ہے. مگر دیکھیں صرف انہوں نے ان علاقوں پہ جا کے ابھی یہ لوگ فوکس کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی جو ان کے منسٹرز ہیں جہاں پر ان کا ووٹ بینک نہیں ہے، تاکہ وہاں پر دکھا سکے کہ ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. بلدیاتی الیکشن ہے، پیپلز پارٹی یہ جولائی تک تو بہت زیادہ ایکٹیو رہے گی ان کاموں کے لیے. اور آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح پے در پہ انہوں نے بسز کا افتتاح کیا ہے، گرین لائن چلا دی، پھر یہ پیپلز بس ٹرانزٹ چلا دیا، گو کہ بہت سستا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں خدیجہ، یہ آپ بھی یہیں پہ ہم بھی یہیں پہ، سیٹی ناظم جب نعمت اللہ خان صاحب تھے ان کی بسوں کو مصطفیٰ کمال نے چلوایا اور وہ سب بند ہو گئی. وہ سب بسیں کہاں ہیں کوئی پتہ نہیں، وہ بھی چائنا کی تھیں. یہ بسیں بھی 250 بسیں آئی ہیں. انشاءاللہ ہم بھی یہاں پہ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہوں گے. بسیں کہاں غائب ہوں گی ہمیں نہیں ملیں گی، کیونکہ ان کا کوئی لانگ لاسٹنگ پروجیکٹ نہیں ہے. صرف یہ لا کر چلا دی گئی ہیں. ایک فیزیبلٹی بنتی ہے. پیپلز بس ٹرانزٹ سسٹم جو انہوں نے چلایا اس کا کوئی فیزیبلٹی نہیں ہے. ہم نے کئی دفعہ عام اور افسوسناک جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ دنیا کی بدترین 5 شہروں میں جو ہے اس کی اب شمولیت ہو چکی ہے، جو کہ ایک میٹروپولیٹن سٹی اور 70% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے پاکستان کو. ڈاکٹر خالد کی جانب میں جاؤں گی. ڈاکٹر خالد، انسداد پولیو مہم کا آغاز ہوا ہے، کیا صورتحال دیکھنے میں آئی ہے والدین کی جانب سے اور اب تک کتنے بچوں کو ویکسینیٹ کروا دیا گیا ہے؟ دیکھیں جی، پولیو کی صورتحال یہ ہے کہ 2021 بڑا خوش آئند سال تھا. اس سال صرف ایک پولیو کا کیس آیا تھا اور ہم سب بڑے پر امید تھے کہ اگلے 2-3 سال میں پولیو پاکستان سے مکمل طور پر ختم ہو جائے گا. لیکن اس سال ہمیں ذرا سی ایک بری خبر یہ ملی ہے کہ وزیرستان ایک علاقہ ہے KPK کا، وہاں سے ابھی تک آج کی تاریخ تک 11 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. اگرچہ پاکستان کے پاکستان میں کوئی بھی پولیو کا کیس رپورٹ نہیں ہوا، یہ ایک اچھی خبر ہے. لیکن وزیرستان بھی پاکستان کا حصہ ہے، وہاں سے کیس رپورٹ ہو رہا ہے تو ہمارے حصے میں آ رہا ہے. بالکل. اچھا، وہاں کیس رپورٹ ہونے کی وجہ ہے کہ وہاں پہ جن بچوں میں بھی کیس رپورٹ ہو ان کو روٹین ایمونائزیشن، جو ہمارے EPA کے ٹیکوں کا پروگرام ہے، جو بچوں کو پیدا ہوتے ہی ٹیکے لگنے شروع ہوتے ہیں، پولیو کے قطرے پلاتے ہیں، ٹیکے لگاتے ہیں، ان بچوں کو ہرگز روٹین ایمونائزیشن ایک بھی دفعہ نہیں دی گئی تھی. پہلی بات یہ. دوسری بات، یہ پولیو کمپین میں وہ بچوں کو بجائے پولیو قطرے پلانے کے وہ ملی بھگت سے ان کے ہاتھوں پہ نشان لگا دیتے تھے. جب چیک کرنے آتے تھے تو پتہ چلتا کہ پولیو قطرے پلائے، اگرچہ نہیں پلائے جاتے تھے. تو ایک ضد کہیں، ہٹ درمی کہیں، ماں باپ کا رویہ کہیں، کچھ سیاسی معاملات کہیں، اس وجہ سے یہ بچے غیر محفوظ تھے. وہ ایک علاقہ ہے. باقی پاکستان میں صورتحال خوش آئند ہے. پولیو کا کوئی کیس باقی پاکستان سے رپورٹ نہیں ہوا ہے. ڈاکٹر خالد، یہ کہنا تو قبل از وقت ہوگا کہ ہم پولیو فری کنٹری ہیں، جبکہ تمام ممالک جو ہے وہ پولیو فری ہو چکے ہیں. پولیو فری کنٹری سے ہم ابھی کچھ فاصلے پر ہیں. ہمیں بہت محنت سے کام کرنا پڑے گا. اگرچہ کہ پاکستان کے باقی تمام علاقوں میں لوگ پولیو کے قطرے خوش آئند ہو کر پلا رہے ہیں، خوش ہو کے پلا رہے ہیں، پولیو ورکر سے کوآپریٹ کر رہے ہیں. صرف 1% سے کم لوگ ایسے والدین ہیں جو ابھی بھی ہچکچاہٹ کا شکار ہیں یا ضد کا شکار ہیں. اگر یہ لوگ بھی کوآپریٹ کریں، یہ چھوٹے موٹے علاقے جیسے وزیرستان میں ایک علاقہ نکلا ہے جہاں لوگ اپنے بچوں کو نہیں پلا رہے تھے، ایسے علاقے آئیڈینٹیفائی ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کچھ عرصے میں پولیو فری کنٹری قرار پائیں، اور انشاءاللہ قرار پائیں گے. یہ مسائل آتے رہتے ہیں، لیکن پولیو جب ایک دفعہ پاکستان سے ختم ہو جائے گا تو ایک ہمارا یہ لینڈ مارک ایونٹ ہوگا. ہم باقی بیماریوں کے خاتمے کی طرف. پاکستان ایک واحد ممالک ہے جہاں پہ پولیو کی کیسز آ رہے ہیں
ڈاکٹر خالد؟ نہیں، پاکستان کے علاوہ یہ کیسز جو ہے نا افغانستان میں بھی آ رہے ہیں. سر افغانستان نے تو کنٹرول کر لیا. دنیا کے کچھ نہیں ہمارے یہاں کیسز وہاں سے آ رہے ہیں. دیکھیں اس کا طریقہ جو ہوتا ہے نا کہ پولیو کے صرف کیس پہ نہیں کیا جاتا. جی. انوائرمنٹل سیمپل ہوتا ہے کہ وہاں کے سیوریج واٹر میں اگر پولیو کے شواہد ملتے ہیں تو وہ بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر خالد آپ کے وقت کا، اور ان کے ہمراہ تھے مزمل فروزی. جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.